नसीब में ज़िंदगी में वक्त तो आए हमारे गुफ्तगू के हिस्से का, जहाँ पर खुर्रम हमारे मोहतरम मेहमान के साथ आप सबका इंतज़ार कर रहे हैं। जी खुर्रम, बहुत शुक्रिया रुबाब जी। सैयद मोहम्मद जवाद शिराजी साहब हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। नाजरीन, हमारी गुफ्तगू चलेगी। हमारा हफ्ते का मौजू, जैसे कि आप लोगों को याद होगा, पूरा हफ्ता हमने उस पर बात की। मौजू था बच्चों की सही तरबियत और उसकी क्या अहमियत है, इसके बारे में हम जो है बात करेंगे सैयद मोहम्मद जवाद शिराजी साहब के पास। चलते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। सलाम अर्ज़ करता हूँ शिराज भाई आपके नाम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं शिराज भाई आप? अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल शुक्रिया शिराज भाई, टाइम निकाला आपने हमारे प्रोग्राम के लिए। शिराज भाई, बात हुई है हमारी पूरे हफ्ते इस मौजू पर, बच्चों की सही तरबियत के। तो यहाँ पर आप कैसे इसको हम चाहते हैं कि आज के दिन हमारे नाज़रीन के लिए इस मौजू को एक नतीजे तक पहुँचाया जा सके, क्या कहना चाहेंगे इस सिलसिले में? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले नाज़रीन को ईद मुबारक की मुबारक पेश करना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। और उसके बाद अपनी कलाम का आगाज़ मैं मौला अली अलैहिस्सलाम के फ़रमान से करना चाहूँगा कि मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन लम यतअल्लम फ़िस्सिग़र लम यतक़द्दम फ़िल किबर। सही। कि जिसकी बचपन में तालीम और तरबियत सही ना हो, उससे बड़े होकर किसी अच्छाई की तवक्को नहीं की जा सकती। अच्छा, सही। यानी इस फरमान से बिल्कुल वाज़े ये बयान, ये पता चलता है कि तरबियत और तालीम का जो वक्त है वो बचपन है। ठीक है। यानी अब ये इसकी उम्र क्या है, ये किस हिस्से से शुरू होती है, ठीक है, तो उसमें मुख्तलिफ आरा हैं। अच्छा। इस्लामी नुक्ता नज़र से भी एक शख्स एक आलिम दीन के पास आया और कहता है, जी मेरे बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया है, अच्छा, तो मुझे बताएं मैं उसकी किस तरह तरबियत करूं। ठीक है। तो वो कहते हैं कि अब तो बहुत कुछ सीख चुका है, अच्छा, तो अब आप उसकी तरबियत करना शुरू कर रहे हैं। सही। तो जो अमेरिका में इस पे तहकीक हुई है, जी, ठीक। वो कहते हैं कि पहले 4 साल में बच्चा 50% तक चीज़ें सीख चुकता है। अच्छा, यानी उसके ज़िंदगी के जो पहले 4 साल हैं जी, वो बहुत अहम है। ठीक है। और इसका आगाज़ क्या है, वो अक्सर लोगों की राय ये है कि ये बच्चा पैदा होते ही अपने होश व हवास के ज़रिए, शनवाई, बीनाई और तमाम ये जो हवास खमसा हैं, इनके ज़रिए वो चीज़ों को अपने जिस्म में दाखिल करना शुरू कर देता है, समझना शुरू कर देता है, रिसीव करना शुरू कर देता है। यानी उसका जो पैदा होते ही उसकी तरबियत का अमल शुरू कर देता है। ठीक है। अब ये आप पे मुनहसिर है कि आप उसको किस तरह का माहौल फराहम करते हैं, ठीक है, और उसको किस तरफ लेके जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो माहिरीन की राय है कि पहले 4 साल या 3 साल, ठीक है, उसमें 50%, और उसके बाद बाकी जो 3 साल हैं, यानी जब बच्चा 7 साल का हो जाता है तो वो 70% तरबियत का अमल मुकम्मल कर चुका होता है। ठीक है। बाकी जो 30% तरबियत है वो 14 साल तक की उम्र में। ठीक है। यानी अगर हम यहाँ पे 2 मरहलों में तरबियत को तकसीम करें तो पहला मरहला होगा बच्चे की पैदाइश से लेके 7 साल तक की उम्र का। इस मरहले में बच्चा अक्सर औकात घर रहता है और उसकी जो तरबियत है उसके माँ और बाप और उसका जो फैमिली है जी, उनके ज़िम्मे है। ठीक है। यानी बच्चा अभी बाहर के माहौल से उस तरह आगाह नहीं जिस तरह होना चाहिए, यानी बच्चा अभी अपने घर के माहौल में है। ठीक है। इसमें आप उसको जैसा बना देंगे, कल ये मुआशरे में वैसा ही प्रेजेंट करेगा, ये वैसे ही अक्सुल अमल जाहिर करेगा। अच्छा शिराज भाई, यहाँ पर एक चीज़ पूछना चाहूँगा मैं, वो ये कि तरबियत देना एक मुश्किल काम होता है और तरबियत देने के लिए एक उस्ताद की ज़रूरत है। तो क्या आपके ख्याल में माँ बाप को किसी ख़ास किस्म की तालीम हासिल करनी चाहिए या नहीं? अगर वो दीन के बताए हुए रस्तों पे चलें तो वो बच्चे को एक अच्छी तरबियत दे सकते हैं। इस बारे में ज़ाहिर है कि अच्छी तरबियत के लिए अच्छा इखलाक किरदार होना वो ज़रूरी है माँ बाप का। यानी यहाँ पे एक और बात मैं ज़िक्र करता चलूँ कि पैगंबर जब अपने असहाब को तबलीग के लिए भेजा करते थे तो उन्हें कहते थे अपनी ज़बान से तबलीग ना करो, अच्छा, अपने किरदार से तबलीग करो। अच्छा, सही। यानी बच्चा, उसे नहीं पता, लोग मसलन ज़ाहिर में आप कुछ और हो, बातिन में कुछ और हो, बच्चा जो देखता है वही समझता है।
دیکھنے میں اس نے جو دیکھنا ہے، جو کردار ہے اس کی والدہ کا، جو کردار ہے اس کے والد کا، اس نے اسی کو اپنانا ہے. وہ اس کے لیے ایک بہت اہم ہے. مثلا اسی یہ جو بچوں کے ماہرین ہیں جی وہ کہتے ہیں کہ ماں باپ کی لڑائی بچپن میں بچوں پہ بہت شدید اثر انداز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس پہ تحقیق کی گئی ہے باقاعدہ جی کہ بہت سے جو مجرم ہیں ان کا جرائم کا سبب جو ہے ان کے ماں باپ کی آپس کی لڑائی تلخیاں یا بچپن میں ان کے ذہن پر جو چیزیں مرتب ہوئی ہیں وہ چیزیں ہیں. تو اس میں اگر آپ کہیں کہ مثلا ہم اس کا کوئی خاص کورس رکھیں کہ کس طرح والدین بچوں کی تربیت کریں یا اس کو مطلب کس طرح پڑھایا جائے سکھایا جائے، نہیں. یہ خود بخود مثلا ایک بہت عام سی مثال کہ بچے کو کسی بھی لینگویج اسکول میں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا. یعنی بچہ جس ماحول میں جو زبان اس کے ماں باپ کی ہے وہ خود بخود بہترین طریقے سے سیکھ لیتا ہے. یعنی بڑے کوشش کر کے بھی بچے کی طرح نہیں بول پاتے. بالکل صحیح. تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کا جو ذہن ہے وہ اس کو اس طرح قبول کر رہا ہے، جو بھی زبان ہے، جو بھی کردار ہے، جو بھی رفتار ہے، اس چیز کو قبول کر رہا ہے. صحیح ہے. تو اس میں اب والدین مثلا ٹھیک ہے جی ہمارا بچہ ہم اس کے لیے ایک خاص قسم کا کردار اپنائیں، یہ تو ٹھیک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات کہ جو علماء اور ماہرین اس کی طرف کافی اشارہ کرتے ہیں کہ 7 سال سے کم عمر کے بچوں کو حکم دے کر تربیت نہ کی جائے. ٹھیک ہے. مثلا جس طرح ہمارے جو تربیت مثلا کلاس میں یا جو تربیت کسی خاص سکول میں، اس طرح تربیت کرنے سے اس پہ وہ اثرات مرتب نہیں ہوتے. اچھا. یعنی وہ خود بخود کردار سے تربیت حاصل کر رہا ہے، وہ اس کا تربیت کا عمل شروع ہے. ٹھیک ہے. آپ چاہیں نہ چاہیں جو کچھ وہ دیکھے گا اس کو اپنائے گا، جس ماحول میں رہے گا ویسا وہ بنے گا. ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ اپنے گھر کے ماحول کو اگر مذہبی پاکیزہ بنائیں تو اس کا یقیناً بچے پہ بہت ہی مثبت اثر. صحیح. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سید جواد شیرازی صاحب. گفتگو آپ سے بڑھے گی. ناظرین جیسا کہ آپ لوگ سن رہے ہیں ڈاکٹر صاحب نے یہاں پر بات جو کی ہمارے ساتھ وہ یہ رہی ہے کہ ماحول کا کتنا اثر ہے. مزید گفتگو کریں گے شیرازی صاحب سے، لیکن پی ایچ ڈی فیلو ہیں اور ابھی تک جو ہماری بات ہوئی اس میں ایک چیز واضح طور پہ ڈاکٹر صاحب نے یہاں پر ہمیں بتا دیا اور وہ یہ ہے کہ ماحول سب سے پہلا قدم ہے بچے کی پرورش میں. شیراز بھائی، گھر میں لڑائیاں یا بحث کو ہم ختم تو نہیں کر سکتے. اگر بحث ہو، گھر ہے بحث تو ہوگی، اس میں کسی بھی چھوٹی سی بات پہ کوئی بحث ہو جاتی ہے گھر والوں ماں باپ کی بہن بھائیوں کی، تو پھر پرفیکٹ قسم کا ماحول تو نہیں دیا جا سکتا نا بچے کو. اس میں کوشش کی جا سکتی ہے کہ کم سے کم بچوں کے سامنے اس طرح کے واقعات پیش آئیں. اچھا، بچوں کے سامنے مثلا آپ کمرے میں چلے جائیں اگر آپ نے بات بھی کرنی ہے، یا بچوں کو آپ اس کے کمرے میں بھیج دیں. بچوں اور اس لیے مثلا ہم دیکھتے ہیں حضرت علی علیہ السلام کا جو گھر ہے کوفہ میں، جی، اس میں تمام بچوں کے الگ الگ کمرے ہیں. اچھا. یعنی حضرت امام حسن کا، حضرت امام حسین کا، حضرت عباس کا. یعنی بچوں کی تربیت میں ابھی بعض لوگ اب اس طرف آ رہے ہیں کہ بچوں کو شخصیت دینا. اچھا. ان کو الگ سے مثلا ان کی چیزیں، ان کے کمرہ، ان کو الگ سے ایک ماحول فراہم کرنا، یہ بچے کی جو تربیت ہے اور بچے کی شخصیت میں ایک انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ مثلا اگر گھر میں کوئی تلخی ہے بھی تو اس کو بچے سے دور رکھیں. ٹھیک ہے. کیونکہ بچوں کے ذہن پہ جو چیزیں نقش ہیں وہ پائیدار ہیں. ٹھیک ہے. مثلا ہمارے والدین کی آپس میں تلخی ہوگی، دوسرے دن وہ پھر اسی طرح ہو جاتے ہیں. یعنی اتنا ان پہ اثر نہیں کرتا جتنا بچے پہ اثر کر رہا ہے. وہ بچے پہ فار ایور وہ رہ جائے گی، اس کے بعد چیزیں اس کے اوپر رہ جائے گی. لیکن جو والدین ہیں وہ ممکن ہے بہت جلدی بھول جائیں. تو انہیں کیوں پتہ ہے کہ یہ بحث تھی ختم ہو گئی، اور لیکن بچے تو نہیں سمجھتے نا کہ بھئی اور یہ امریکہ اور کینیڈا میں جو ریسرچ کی گئی ہے کہ
بچے جن بچوں نے اپنے والدین کو قتل کیا ان کے اسباب میں سے 90% اسباب یہ تھے کہ انہوں نے دیکھا ان کا والد ان کی والدہ کو مارتا ہے. اچھا. یعنی کرائم ریشو جو ہے اس میں بہت زیادہ ہے کہ بچے کتنا اثر قبول کرتے ہیں. ممکن ہے والدہ اس کو برداشت کر رہی ہو, لیکن بچے سے وہ اس چیز کا برداشت کرنا وہ بہت مشکل ہے, کیونکہ وہ اپنے ذہن کے مطابق اس کو سمجھ رہا ہے, ذہن کے مطابق اس کو انٹرپریٹ کر رہا ہے. ٹھیک. اور اس کے ساتھ ساتھ والدین اپنے مثلا آپس میں مساوات اور بچوں میں بھی مساوات کو ملحوظ خاطر رکھیں. ٹھیک ہے. یعنی 2 بچے ہیں, ان کے ساتھ مثلا ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے, ان کے ساتھ برابر سلوک کیا جائے, ان میں سے کسی کو فوقیت دوسرے پر نہ دی جائے. یہاں پہ میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی انصاری بیٹھا تھا جی. تو اس کا بیٹا آیا تو اس نے اپنے بیٹے کو چوما اور اپنی گود میں بٹھایا. ٹھیک. تھوڑی دیر بعد اس کی بیٹی آئی, اس نے اسی طرح اس کو اپنی گود میں بٹھایا. ٹھیک ہے. پیغمبر پاس بیٹھے تھے, پیغمبر نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ بچوں میں مساوات کو ہمیشہ قائم رکھو. یعنی اگر تم نے بیٹے کو چوما ہے تو بیٹی کو بھی چومو. اچھا. اگر بیٹے کے لیے ایک شخصیت کے قائل ہو, بیٹی کے لیے بھی اس کی برابر اسی جیسی شخصیت کے قائل ہو جائے. ٹھیک ہے. اور بیٹوں کے لیے خصوصاً روایات میں ذکر ہوا ہے کہ بچوں کو سختیوں کا عادی بناؤ. ٹھیک ہے. اب یہ چیز ہمارے اس معاشرے میں اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. مثلا ہم بچوں کو کسی بھی کام سے دور رکھتے ہیں, کسی بھی مشکل سے دور رکھتے ہیں. جب وہ عملی زندگی میں آتے ہیں اور مشکلات سے دیکھتے ہیں, مثلا اس کے بہت منفی اثرات ہیں. ٹھیک ہے. تو پیغمبر کی حدیث ہے کہ بچوں کو سختیاں جو ان کی قدرت میں ہے, جو ان کی توان میں ہے, یعنی جس کو وہ کر سکتے ہیں, برداشت کر سکتے ہیں, جس کو یعنی بچوں کو سکھاؤ, خصوصاً بیٹوں کو, تاکہ وہ اپنی عملی زندگی میں ایک مثبت چیز کو لے کے آگے آئیں کہ ہم نے یہ کوئی بھی چیز ہے آسانی سے حاصل نہیں ہوتی, اس کے لیے تگ و دو کرنی پڑتی ہے, مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یعنی گھر سے اس کو تربیت ہو اس چیز کی. ہاں جی, اس چیز کی مثلا یہ اس کے پہلے عوامل میں سے, یعنی جب یہ 7 سال سے کم عمر کا بچہ ہے, جب ابھی گھر میں پرورش پا رہا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے تھوڑی بہت سختیاں, مثلا اسے ایک کام دے دیں. ہمارا جو طریقہ کار ہے کہ مثلا بچے کو کوئی ایسا کام کہ جو مثلا اس کی قدرت میں ہو, جو وہ کر سکتا ہو, تاکہ اس کے اندر ایک احساس ذمہ داری پیدا ہو, اور دوسرا اس کے اندر وہ طاقت آئے کہ جس سے وہ اپنی عملی زندگی میں اس کو استعمال کر سکے. صحیح, بہت شکریہ جواد شیرازی صاحب. گفتگو آپ کے ساتھ آگے بڑھائیں گے. ناظرین, آپ جو سید محمد جواد شیرازی صاحب کی گفتگو سن رہے ہیں, پی ایچ ڈی فیلو ہیں. گفتگو آگے بڑھے گی ہماری اسی موضوع میں, بچے کی تربیت, صحیح تربیت کتنی اہمیت ہے اس کی. لیکن ابھی ہم چلیں گے محمد جواد شیرازی کی طرف. سب سے پہلے چلتے ہیں سوال کی طرف, جو سوال پوچھا گیا, جی بچے منفی چیزوں کو زیادہ پک کرتے ہیں, مثبت چیزوں کو کم پک کرتے ہیں, اور ضدی بھی ہیں, کیا علاج ہے ان کا؟ ضد کرنا یہ تو اب اس کی تربیت کا حصہ بن چکا ہے, کہ جو تربیت ہو چکی ہے. مثلا ایک بچہ ہے, اس کو مثلا جو چیزیں, جو کمیاں رہ گئی ہیں تربیت میں, اس کی وجہ سے اس طرح ہو گیا, وہ ممکن ہے اس کی پرورش میں کوئی کمی ہو, ممکن ہے تربیت میں کوئی کمی ہو, جس کی وجہ سے وہ ایک چیز پہ اڑ جاتا ہے, ضد کرتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا منفی چیزوں کا بچے کے لیے منفی اور مثبت کوئی معنی نہیں رکھتا. اچھا, ہم اسے بتاتے ہیں کہ یہ چیز منفی ہے, یہ چیز مثبت ہے. ٹھیک ہے. اب ایک چیز سے بچے کو روکیں گے تو وہ اس کو جلدی زیادہ اس کی طرف, پیغمبر کا فرمان ہے کہ الانسان حریص علی ما منع, کہ انسان اس چیز کی طرف زیادہ جاتا ہے جس چیز سے اس کو منع کیا جاتا ہے. اچھا, تو اگر بچے کو مثلا ایک چیز کی طرف ضد کر رہا ہے, اس کو متبادل دے دیا جائے. ٹھیک ہے. مثلا ایک بچے کا وقت فارغ ہے, اس کو پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے.
تو وہ اب اس کو جو کچھ نظر آئے گا اس کی طرف جائے گا، یا جو مثبت ہو منفی ہو اس کی طرف جائے گا. اگر اس کو خالی وقت کو اس کی کسی متبادل چیز کی طرف منتقل کر دیا جائے، مثلا اس کو ایک سرگرمی دے دی جائے، اس کا ایک روٹین بنائی جائے، اس کی شیڈول بنایا جائے. اس وقت سے لے کے آپ نے اس وقت تک کھیلنا ہے، ٹھیک ہے، اس وقت سے اس وقت تک آپ نے یہ کرنا ہے. مثلا آپ بچے کے ساتھ کھیلیں، آپ بچے کو باہر لے کر جائیں، آپ بچے کو مناسب وقت پہ سلائیں. ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں اس کو کم سے کم تر کیا جا سکتا ہے. ٹھیک. جواد شیرازی صاحب، ایک بڑا اہم نقطہ جس کی طرف میں ابھی اشارہ دلانا چاہوں گا اور چاہوں گا کہ اس پہ تھوڑا سا آپ بات کریں، وہ یہ کہ ہمارے ہاں بچوں کی تربیت کو بہت سنجیدہ نہیں لیا جاتا، اور جب بچے ضدی یا برائیاں ان میں آ جاتی ہیں تو پھر ان کو جو ہے ان کے ساتھ ایک بڑا سخت قسم کا رویہ، کچھ لوگ مار دھاڑ بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے برے الفاظ استعمال کرنا، بہرحال مختلف طریقوں سے ان کو سلجھانے کی کوشش کی جاتی ہے. اس میں کس کا قصور ہے؟ obviously اس میں والدین کا قصور ہے. صحیح ہے. اس میں مار کے بارے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے حدیث نقل ہے بحار الانوار میں کہ بچے، صحابہ نے پوچھا کہ بچے کو کیا ہم تعدیب کے لیے، اس کو تربیت کرنے کے لیے کیا اسے مار سکتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا نہیں، اسے نہ مارو. کیونکہ اس سے اس کا اثر ختم ہو جائے گا. مثلا ایک دن ایک تھپڑ مارو گے تو دوسرے دن وہی کام کرنے کے لیے آپ کو 2 تھپڑ مارنے پڑیں گے. اچھا. تیسرے دن 3، اور کچھ دنوں بعد اس کو وہ جو خوف ہے وہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک، وہ کھائے گا پھر تھپڑ اور کام بھی نہیں کرے گا، کچھ بھی نہیں کرے گا، اس کے لیے یہ چیز، یہ ایک روٹین بن جائے گی. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے امام فرماتے ہیں کہ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس سے ناراضگی کا اظہار کریں. ٹھیک. مثلا اس کے ساتھ ناراض ہو جائیں، اس کے ساتھ بولنا قطع کر دیں، لیکن وہ مختصر مدت کے لیے، ٹھیک ہے، زیادہ لمبا اس کے لیے نہیں. ٹھیک ہے. اس کا بہت گہرا اثر ہے تربیت میں. ٹھیک ہے. کہ قیامت کے بعد جہنم میں جو قرآن میں ذکر ہوا ہے کہ سب سے بڑا عذاب جو ہے وہ یہ ہوگا کہ خدا جہنمیوں سے ناراض ہے. اچھا. اور سب سے بڑی نعمت جو ہوگی وہ جنتیوں کے لیے کہ خدا ہم پہ راضی ہے. صحیح. یعنی یہ اس کا انسان کی نفسیات پہ بہت گہرا اثر ہے. بالکل ٹھیک. کہ میرے ماں باپ میرے سے ناراض ہیں، میرے ماں باپ میرے سے راضی ہیں، لیکن یہ ایک لمبے مدت کے لیے نہ ہو، ایک مختصر مدت کے لیے، تاکہ اس سے بچوں میں ان کے اندر وہ تبدیلی لائی جا سکے. جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ مثلا بچے بگڑ گئے ہیں، اب مطلب مانتے نہیں ہیں، اس کا کوئی اس طرح رائے حل نہیں ہے کہ مثلا ان کو مارا جائے، ان کو مار کے سدھرایا جائے، یا مخصوصاً جو ہمارے معاشرے میں ایک چیز رائج ہے گالی دینا. ٹھیک ہے. بچے کو برا بلا کہنا، اس سے وہ اپنی جو خود ارادیت، اس کے اندر جو عزت نفس، اسے کھو دیتا ہے. بالکل ٹھیک. مثلا ایک شخص کو آپ برا بلا کہتے ہیں، یعنی اس کو اس کی نظروں سے، خود اس کی نظروں سے گرا دیتے ہیں، تو وہ اپنی وہ جو صلاحیت ہیں اس کو ختم کرنا شروع کر دے گا. بالکل ٹھیک. اچھا جواد شیرازی صاحب، بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. بہت اچھی گفتگو آپ کے ساتھ ہماری رہی، اور میرے خیال میں کچھ مختصر وقت ہوتا ہے ہمارے پاس، لیکن بڑے اہم نکات کی طرف آپ نے اشارہ کیا. مارنے سے متعلق ماحول ہے، ماں باپ کی ٹریننگ، ماں باپ کس طرح اس کے، لیکن ایک چیز جو ہمیں بہت واضح طور پہ آپ کی گفتگو سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ کو بچوں کی تربیت کو بہت سنجیدہ لینا چاہیے. سنجیدہ نہیں لیں گے تو ان کا اپنا بھی نقصان ہوگا، کیونکہ ان کی اولاد خراب ہوگی اور بعد میں ان کی اولاد کا بھی نقصان ہوگا. ناظرین، امید کرتا ہوں سید جواد شیرازی صاحب کی گفتگو آپ کو پسند آئے گی. شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ تشریف لائے. شکریہ جی. چلیں گے رباب کے پاس. بہت شکریہ خرم آپ کا بھی، اور بالکل جی سید محمد جواد شیرازی صاحب کا بھی ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ مختصر وقت میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس موضوع کو پوری طرح جو ہے وہ ہمارے ناظرین کے لیے اس پہ وضاحت کر سکیں.